बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम स्पीकर साहब, मेरे रुफ़क़ा, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बजट 21-22 का ताल्लुक है, मेरे दोस्तों ने बहुत उस पर इज़हार ख्याल किया और अपनी अपनी तरफ से अच्छे और बुरे चीज़ों की उन्होंने नुमाइंदगी निशानदेही की। जनाब, सबसे पहले तो मैं जो असम्बली के अंदर कुछ दिन पहले वाक़या हुआ है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ख्वाह गलती अपोजिशन से हुई है या गवर्नमेंट से, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस मसले को हल कर लिया जाता, इस मसले को बैठ के नेगोशिएशन की जाती, तो शायद ये वाक़या ऐसा ना होता जो हुआ है। मिस्टर स्पीकर, हम जब और जिस असम्बलियों में भी बैठते थे, आप यकीन जाने हम फ़ख्र से बलूचिस्तान असम्बली का जिक्र करते थे, उनके पार्लियामेंटेरियन का जिक्र करते थे, और जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान असम्बली में होती थीं उनका जिक्र करके हम फ़ख्र महसूस करते थे। वो कहते हैं कि जबर होता है, जब हद से बढ़ जाता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। ये एक डेमोक्रेटिक फोरम है, ये एक जमहूरी इदारा है। सिर्फ जमहूरियत का राग अलगने से जमहूरियत आ नहीं जाती है। जमहूरी जो इक़्तिदार होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उन पे अमल दरामद करना पड़ता है। तो उसके बाद हाउस की एक डेमोक्रेटिक रवायतें होती हैं, एक हाउस की अपनी रवायतें होती हैं। आप इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन उठा के देख लें कि उनकी मोस्टली जो रवायतें हैं वो वर्बली हैं, इन रिटन नहीं है। मगर ये 3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल में 5 दिन पहले ये जब सिलसिला शुरू हुआ, हमारे अपोजिशन पूरी की ये शायद सोच थी या उनकी इंफॉर्मेशन थी कि वो उनके हल्के, उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये शिकायत तो हमें भी थी, मगर क्योंकि हम आदी बन चुके हैं इस विक्टिम का, इस ज्यादती का, इस जबर का, इसलिए हमने इस जोर से आवाज नहीं उठाई जितनी हमें उठानी चाहिए थी। जनाब, हमने तो, आपको इल्म है कि हमारी पीटीआई मौजूदा बाप पार्टी की अलाइज हैं, हम उसके इत्यादी हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमने उन पे एतमाद किया है। पिछले 3 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं। मैंने पूरा वर्किंग करके एक पेपर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्कीम सारे मेंबर्स के टेबल पे फाइल करवा दी। जनाब, मैं अपोजिशन के बारे में क्या गुफ्तगू करूं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। काश कि आज वो इस हाउस का हिस्सा होते हैं, वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी महरूमियों का, नाइंसाफियों का जिक्र करते हैं। शायद
وہ اپنی بات حکمران جماعت تک پہنچاتے اور شاید وہ اپنی بات چیف منسٹر صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی یہ جو بجٹ ہو رہا ہے، شکر الحمدللہ کہ بلیدی صاحب کو اللہ نے ہمت دی ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں، ہونا تو چیف منسٹر کو چاہیے تھا۔ یہ فائنانس منسٹر کا مسئلہ نہیں ہے، فائنانس منسٹر ہمارے فیصلے نہیں کر سکتے، فائنانس منسٹر ہمارے علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، مگر شاید ان کا وہ اختیار نہ ہو کہ وہ آج ہمیں بیٹھ کے یہاں کہتے ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ آپ کا جینوئن ہے اور میں اس کو حل کر دوں گا۔ آج بھی ہم ہاؤس کو چاروں طرف آنکھیں پھیرتے ہیں تو خالی نظر آتا ہے۔ کیا یہ الیکشنز، کیا یہ ڈیموکریسی، کیا یہ جمہوریت اس لیے تھی کہ آج پورا ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے؟ جن کو 2 روپے زیادہ ملے انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے علاوہ بھی بلوچستان کے جو لوگ ہیں، کیا وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ بلوچستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ اس دھرتی کے فرزند نہیں ہیں؟ آج ہم 9 دفعہ پارلیمنٹ میں رہ کے بھی ہمارے علاقے کی جو صورتحال ہے، آج تک وہ جو ان کی نیڈز ہیں، ان کی 100% ضروریات ہم پوری نہیں کر سکے۔ میں نے پورا ایک چارٹر بنایا ہوا ہے، ایک طرف تو ماشاءاللہ لسبیلا کا بھی میرے پاس یہ بنا ہوا ہے، میرے محترم دوست بلیدی صاحب کی بھی لسٹ میرے پاس ہے، اور ہمارے بہت عزیز دوست طارق مکسی صاحب کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے 1 پیج کی سردار یار محمد رند کے بھی لسٹ ہے کچھی کی۔ اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، کیا میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ 9 دفعہ مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے یہ عزت بخشی ہے، اس کے باوجود کہ ہر دفعہ میرے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، اس دفعہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جائیں رزلٹ دیکھیں، 13,970 ووٹ میرے ریجیکٹ ہوئے اور ڈبل اسٹیمپڈ ہے، اور 3 دن تک پاکستان کا میڈیا، ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ سردار ہند نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن جیت گئے، مگر ہماری قسمت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، یا ہمارے لوگوں کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی کہ جن کو انہوں نے منتخب کیا اس کو منتخب کرنے دیا جاتا۔ سر میرے پاس تو ایسا الیکشن بھی ہوا ہے کہ میری پوری تحصیل کو صرف 2 پولنگ اسٹیشنوں میں تقسیم کر دیا گیا، 24 پولنگ اسٹیشنوں کو، 12 پولنگ اسٹیشن ایک گاؤں میں، 13 پولنگ اسٹیشن دوسرے گاؤں میں، 25 پولنگ اسٹیشنوں کو ایک ہی جگہ پہ کیا گیا۔ اور یہ چٹائیاں جو ہے نا سر، کیونکہ بلڈنگیں تو کم پڑ گئیں، چٹائیاں بھی ان کے ساتھ پولنگ اسٹیشن بن کے 25 پولنگ اسٹیشنیں جو پورے علاقے کو، تحصیل کو کور کرتی ہیں، اس لیے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ لوگ وہاں پہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔
اپنا حق رائے دے وہ استعمال نہ کر سکیں، اور یہ حالت تھی کہ آدھے سے زیادہ لوگ، کسی کا منہ، کسی کا ہاتھ، کسی کا جبڑا، وہ جیتریوں کے بٹوں نے ان کو زخمی کیا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کتنے تم لوگ بے شرم لوگ ہو کہ اتنا کچھ ہم تمہیں مارتے ہیں، اتنا دھکا دیتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں، پھر بھی تم ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ سر خدا را، اب ہمیں سوچنا پڑے گا، اب ہمیں اپنا حکمران منتخب کرنے کے لیے ہمارے حق دینے پڑیں گے۔ اگر نہیں دیے گئے تو 71 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کون سا پاکستان کے اندر ایسا الیکشن تھا جو فیئر اور امپارشل ہوا۔ اگر یہی صورتحال اس صوبوں اور ملکوں میں، اس ملک کے اندر رہی تو اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو، اس ملک کے سسٹمز کو، اس ڈیموکریسی کو، یہاں کے لوگوں کو ایسے نقصانات برداشت کرنے پڑے جس کا پھر ازالہ شاید نہ ہو سکے۔ اب میں آتا ہوں پسند اور ناپسند کی طرف سے۔ اب میں کس کس دوست کے ساتھ بیٹھ کے بحث کروں اور کس سے نہ کروں۔ جن کو اچھا چنک مل گیا ہے، جن کو اچھے پیسے مل گئے، وہ تو تعریف کر رہے ہیں۔ میرے جیسے یتیم جن کو یہ لسٹ میں نے سب کو رکھی ہوئی ہے، سب ذرا مہربانی کر کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے بڑے اچھے اسٹائل میں کہا فٹ سال فٹ سال فٹ سال۔ میں سے پوچھتا ہوں فٹ سال ہوتا کیا ہے؟ آؤ میرے 33 ڈسٹرکٹوں میں دکھاؤ کہ کتنے میں فٹ سال ہے، کتنے میں روڈ بنے ہیں، کتنے میں ہاسپٹلیں بنی ہیں۔ میرا حلقہ کوئٹہ شہر سے شروع ہوتا ہے، کوئٹہ شہر سے میری باؤنڈری کوئٹہ شہر کو لگتی ہے، اور دوسری طرف جا کے جھل مکسی کو لے کے شاداب کوٹ کے حد کو لگتی ہے۔ کاش کہ ایسے ہاسپٹل بنائے جاتے جب میرا زخمی، جب میری کوئی عورت ڈیلیوری کیس میں اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو جعفر آباد، استا محمد، نصیر آباد سے لے آ کے وہ مجھ تک نہیں پہنچتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، صرف ایک عورت نہیں، دو کی۔ جو پیٹ میں وہ بچہ جنم دینے والا ہوتا ہے، جنم دینے والی ہوتی ہے یا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔ معمولی ایکسیڈنٹ کے کیسز میں جب وہاں سے ہم لاش اپنے زخمی اٹھاتے ہیں 52 ڈگری میں، سر وہ بھی کوئٹے تک نہیں پہنچتا۔ کاش کہ یہ چھوٹے چھوٹے پلندے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس کی پلاننگ کی جاتی، پورے بلوچستان کے وسائل کو اور مسائل کو دیکھا جاتا۔ ایک لس ویلے میں تو 12 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں، اور لسٹ کدھر ہے؟ میرے ڈسٹرکٹ میں شاید اس کا چھٹا حساب استعمال نہیں، 2 ارب روپے استعمال نہیں ہوئے۔ سر اس کو ذرا چیک کریں میرے ڈسٹرکٹ میں کتنے۔ وجہ جی آن گوئنگ اور موجودہ میں، اور اس کی ایلوکیشن دیکھ لیں۔ پچھلے 3 سال میں مجھے فنڈز تو ملے ہیں، مگر اس کی ایلوکیشن آپ کے لیے پروف کے طور پہ میں نے ٹیبل کر دی ہے۔ 1 ارب کا پروجیکٹ ہمارا ہوتا ہے، اس کے لیے 10 کروڑ رکھتے ہیں، ریلیز 2 کروڑ کی ہوتی ہے،
میں ہوں، جام صاحب تو جام صاحب ہیں، شاید پرنس محمد جب اگلی دفعہ وزیر اعلیٰ ہوں گے بلوچستان کے، 3 نسلیں تو جام صاحب کی ہیں، 4تھی نسل میں شاید ہمارے اولادیں بھی دیکھ لیں جو ہماری اسکیمیں بنیں گی۔ اللہ پرنس محمد کو زندگی دے، عمر دراز کرے، جب وہ اگلی 4تھی نسل ان کی آئے گی یہاں پہ تو شاید ہمارے پروجیکٹ بن جائیں۔ میں وندور ڈیم کا ایک ذکر کروں گا، وہ اس کی کاسٹ کتنی ہے اور اس کی جو کمانڈ ایریا ہے وہ کتنا ہے۔ میں بات کروں گا بولان ڈیم کی، جو لیٹ 50s میں بنا تھا اور وہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا، صرف 2 ڈیم بنے تھے پورے بلوچستان میں، مگر بدقسمتی سے ہماری کرپشن، ہماری نااہلی اور ہمارے اپنے قومی مفادات کو اگنور کرنے کی وجہ سے وہ 86 میں فلیش آؤٹ ہو گیا، ٹوٹ گیا، جس سے آدھے سے زیادہ کچھی تباہ ہو گیا۔ اور اسی ڈیم کے پانی نے جا کے حمل لیک اور لاڑکانہ میں تباہی مچائی، وہ آج تک نہیں بن سکا۔ پچھلے سال مہربانی کر کے ایک دروازے پہ جا کے ہم نے ہاتھ پھیلایا کہ خدا کے واسطے اس میں ایک فلڈ میں اس وقت 37,000 ایکڑ زمین آباد ہوتی ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کچھی سے گزر کے لاڑکانہ جا کے منشور لیک میں اور سمندر میں جا کے گرتا ہے، اور یہاں کے باسی، یہاں کے لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے ٹوٹنے سے پہلے آپ اس پوری ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، اس کا ریونیو کتنا ہوتا تھا، اس کی انکم کتنی ہوتی تھی، اور کتنے ہزار لوگوں کو روزگار ملتا تھا۔ سر ایلوکیشن تو ہوئی کوئی 1 ارب کے قریب، 1.5 ارب کا پروجیکٹ تھا، اس سال انہوں نے کہا ہم آپ کو 1 ارب دیں گے۔ ایلوکیشن جو ہے وہ 20 کروڑ کی ہوئی۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ 1.5 ارب کا جو پروجیکٹ ہے، اگر اس کی ایلوکیشن 20 کروڑ ہوگی تو کتنے سال میں بنے گا؟ کیا میری زندگی میں، کیا جام صاحب کی زندگی میں یہ مکمل ہوگا؟ صرف یہ کہ مجھے سیاسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ کو سچ کہوں، سچ کو جھوٹ کہوں۔ ہماری شاید گفتگو ہمارے بلوچستان کے اوپر جب پروجیکٹس آتے ہیں، بدقسمتی سے مجھے 14 مہینے ہوئے کیبنٹ میں، پہلے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی ہمیشہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جاتا آن مائی ڈیڈ باڈی، سردار ان کا قصور تھا، وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے 14 مہینہ مجھے گزرے ہیں، تو مجھے آفر ہوئی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا ڈپارٹمنٹ دیا جائے، ایک اپنے PND نہیں ملے گا، باقی بتا دو۔ تو کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا، میرا ایک ویژن تھی، میری ایک سوچ تھی، اور میں چاہتا تھا اس ملک، اس صوبے کے اندر جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے، جب تک ہم شعور نہیں دیں گے، جب تک ہم جہالت کے تاریک دور میں رہیں گے، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بچے کو اگر مجبور ہو 3 وقت کا کھانا نہ دو، 2 وقت کا دے دو۔ اگر اس کو بوٹ نہیں پہنا سکتے تو اس کو چپل لے کے دے دو۔ چپل نہیں پہن سکتا، نہیں لے کے ماں باپ دے سکتے، اس کو ننگے پاؤں بھیجو، مگر خدا را اس کو تعلیم دو۔ اگر یہ میری ایک ڈریم تھا، میری خواب تھا،
سب نے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے رہے ہو، اس میں تو سارا دن عذاب ہے، لوگوں کی ناراضگی ہے، آپ کے منسٹر آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے کلیگ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ایم پی آپ سے ناراض ہوگی، حکومت آپ سے ناراض ہوگی، اپوزیشن آپ سے علیحدہ ناراض ہوگی۔ مگر اس کے باوجود میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے اس بلوچستان کو ایک عظیم مقصد کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور میں نے یہ ایکسیپٹ کیا۔ مگر مسٹر اسپیکر، پہلے دن سے جو سی ٹی ایس پی نے 5,000 کے قریب جو بندے بھرتی کیے تھے، جب میں آیا تو میرے پاس 5,000 نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ اپلیکیشنز تھی، پروف تھے، ثبوت تھے کرپشن کے کہ کس طرح ٹیچرز کو پیسے لے کے بھرتی کیا گیا ہے، تحریری ثبوت تھے میرے پاس۔ وہ سمری میں نے 2-3 دفعہ سی ایم صاحب کو بھجوائی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مسٹر چیف منسٹر صاحب مہربانی کریں، ان کو دوبارہ ان کے ایگزامز کروائے جائیں، ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں، میں کوئی آب زمزم سے نہا کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی بہت بزرگ صرف انسان نہیں ہوں، میں بھی مجھ سے بھی 100 غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں اس ہاؤس کے چھت کے نیچے جہاں میرا اوپر رب ہے، جس پہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کو میں اپنا خدا مانتا ہوں، اس کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ ہاؤس سن لے۔ بدقسمتی سے میرے خیال میں گورنمنٹ والے تو چلے گئے، باقی حکومت والے بھی چند بچ گئے ہیں میرے خیال میں، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ کم سے کم وہ میری اسپیچ سن گئے۔ میں نے سارا کام کیا ہوگا، مگر ٹیچنگ کے اندر، ٹیچنگ اسٹاف کے اندر میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ جو جہاں پہ تھا، جس کا حق بنتا تھا، اس کو میں نے دیا، بنا سیاسی مخالفت کے، بنا سیاسی عداوت کے، ذاتی عداوت کے۔ آج میرا ڈسٹرکٹ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے کسی ٹیچر کو میری طرف سے ریکمنڈیشن کبھی نہیں گئی کہ اس ٹیچر کو یہاں سے نکال کے وہاں لگائیں، میں نے ان کو با اختیار بنایا۔ مگر میری بدقسمتی تھی کہ میرے سے تھوڑے دن پہلے، یعنی مہینہ 2-3 ہوئے تھے، ایک نیا سسٹم تعلیم میں متعارف کروایا گیا، اس کو کہتے ہیں کلسٹر سسٹم، کہ ایک ہائی اسکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 کوئی مڈل اسکول ہوتے ہیں یا 4-6 پرائمری اسکول ہوتے ہیں، ان کا سب کا بجٹ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور ان کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ ٹیچر تو نہیں کہہ سکتے، ہیڈ ماسٹر جو ہے، اس کے ساتھ ان کے والدین کو، چند اسٹوڈنٹس کے والدین کو اور وہاں کے لوکل معتبرین کو ملا کے کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ فنڈ استعمال کرتے ہیں۔ میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس سے پہلے ہم لوگ چیف منسٹر صاحب کو، بی اینڈ آر کا منسٹر بیٹھا ہے، ان کو یا دوسرے ایریگیشن والوں کو منتیں کرتے تھے، یار ہمیں مہربانی کر کے میرے پسند کا ایکسین دے دو۔ مگر میری بدقسمتی شروع ہوئی کہ جیسے میں منسٹر بنا تو لوگوں نے اب ڈی اوز کو بھی مانگنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی ان کے سب فرسٹ پرائرٹی بن گئی ہے کہ جی میرے ڈسٹرکٹ میں میرا ڈی او ہونا چاہیے، کیونکہ سارے وسائل، ساری پوسٹنگ، ساری ٹرانسفر، سارے پیسے اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نے، میں کسی اور کو بلیم نہیں دوں گا، اپنے کو دوں گا، کہ ہم نے اب ان کلسٹر بجٹ سے بھی پیسے مانگنے شروع کر دیے ہیں، ڈی او سے بھی مانگنے شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی میری بدقسمتی کہ جب سے میں منسٹر بنا ہوں، جتنے حکومتی حکمران جماعت کے ایم پی ایز ہیں، اس کے اتحادی ہیں،
اور منظور نظر لوگ ہیں. مجھے میسج ملا کہ آپ ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پری اپروول آپ کو لینا پڑے گا چیف منسٹر ہاؤس سے. تو جناب باقی چند اپوزیشن کے لوگ رہ گئے تھے یا کوئی یتیم ایک آدھا ایم پی رہ گیا تھا, اور وہ اختیار بھی منسٹر کا نہیں ہے, وہ اختیار بھی سیکرٹری کا ہے. ہم کسی کو خلاف نہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے. 7 ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں, اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں کہ آج تک کتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں. جس کا بھی ہم فائل موو کرتے ہیں آگے سے آبجیکشن لکھ کے واپس آ جاتا ہے کہ یہ نئی سمری بھجوائیں. سر پھر دوسرے بھجوا دیتے ہیں, وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی, اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پاکستان میں 22 کروڑ, پھر بلوچستان 1 کروڑ 20 لاکھ, اتنے ہم کہاں سے فرشتے ڈھونڈیں, ادھر سے ہم لائیں, کیونکہ ہم نے ود ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم نے وہ لوگ لگانے ہیں. سالوں سے لوگوں کے پروموشن رکے ہوئے تھے. یہ بھی ہمیں فخر ہے کہ 18 سے 19, 19 سے 20, 20 سے 21 ہزاروں لوگوں کو ہم نے فائنانس کی منتیں کر کے, یہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کی تعریف نہیں کروں گا کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو. ان جیسے لوگوں کو پی این ڈی کو منتیں کر کر کے ہم نے ان کی فائل موو کرائی اور ان کے پروموشن کروائے, تاکہ ہمارے پاس لوگ ہوں, تاکہ ہم ان کے متعلقہ ان کی گریڈ کے مطابق ان کو وہاں لگا سکیں. یہ تو ہی ہماری ایجوکیشن کی. جناب دوسری میں ایک فائل لے کے آیا ہوں جس کا, کیونکہ میں تو یہ فائل ورک سے اتنا واقف نہیں ہوں, اسکول آف ایکسیلنس. یہ شاید اسکول آف ایکسیلنس, کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے ہم نے ہمیشہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. مگر ہم نے کوشش کی, اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیا, اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے جن جن لوگوں سے اس پروجیکٹ کے بارے میں گفتگو کی, کسی این پی اے صاحب نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا, بشرطے کہ میری حوصلہ افزائی بھی کی اور مجھے کہا کہ ہمت کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. محکمہ سیکنڈری ایجوکیشن, سر ہم نے ایک سمری موو کی چیف منسٹر صاحب کو کہ سر 33 ڈسٹرکٹس ہیں, یہ نئے ڈسٹرکٹ بھی جو بنے ہیں شاید نا, ہم بنا تمیز, بنا کہ یہ اپوزیشن میں ہے, یہ حکومت میں ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا مخالف ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہم سینٹر آف ایکسیلنس ایسے اسکول, وہی آپ والی ریکویسٹ دوبارہ ہاؤس سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس کو بھی موقع ملے جام صاحب سے ریکویسٹ کریں, اور خاص طور فائنانس منسٹر بیٹھے خزانے کے اوپر بیٹھے ہونے کے باوجود ہم کہیں اور سے مانگ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ اٹھیں گے وائنڈ اپ چیف منسٹر کریں گے, آپ کریں گے؟ جی ذمہ داری میرے خیال سی این ڈبلیو منسٹرز پہ بنتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ ہے یا کل بھی اسپیچ ہوگی؟ آج لاسٹ, آج کل کوئی بولنا چاہے تو بول سکتا ہے. اچھا, تو جناب یہ اسمبلی کے رینویشن اور اس کے میک کے میرے خیال میں 2 سال سے پڑا, پیسے آپ کے پاس آئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. کر کے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا, بڑے فراخ دل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, یہاں پہ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے. ہمارے جیسے بزرگ بھی ہیں جن کو سننے میں اور سماعت میں تکلیف ہوتی ہے,
تو یہ مسئلہ بھی چھوٹا ہمارا حل کر دیں گے. سر اب رہا جہاں تک جام صاحب کا تعلق اور ہمارے اتحادی ہونے کا تعلق، ہم جام صاحب کے ساتھ ہیں، مجبوری ہے ہماری پارٹی کی اور 18th امینڈمنٹ کی مجبوری کو ہم دیکھیں گے. اگر کوئی حل نکلا تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے اس حل نکالنے کا. البتہ یہ میں جام صاحب کو عرض کروں گا اس فلور کے اوپر تاکہ یہ ریکارڈ آف رائٹس بنے. یہ فنڈ پورا جو اٹھا کے دیا گیا ہے ایگزیکٹلی یہ وہ دور جب رحسانی صاحب کا تھا کہ میرا 127 1 بلین 27 کروڑ 127 کروڑ میرے مخالفین میں بانٹے گئے. آج انکوائری کمیٹی یا مقرر کرے اسمبلی کہ جتنے چور تھے، جتنے ڈاکو تھے، جتنے آؤٹ لاس تھے، جن کے گھر میں جھونپڑیاں آج تک بنی ہوئی ہیں، ان کو انہوں نے عالی شان قسم کے گھر بنا کے دیے کمیونٹی کے نام پہ، جو کوئی 100 سے زیادہ گھر آج بھی موجود ہیں. میں اس ہاؤس کے کونسل سے ایک تجویز دوں گا کہ ان جن کمیونٹی کے نام پہ یہ جو بنائے گئے ہیں یا تو ان کو ایجوکیشن کے حوالے کیا جائے یا ہیلتھ کے حوالے سے کیا جائے. جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں تھانے بنا دیے جائیں. بنی بنائی چیزیں ہیں اور عالی شان گھر ہیں جو لوگوں کو بخشے گئے، ہمارے لوگوں کی مخالفت میں نوازے گئے. آج میں ایک بات اس ہاؤس کے اندر ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں. ریکارڈ آف رائٹس پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا حصہ بنا دیا جائے. ایک نئی چیز ہمارے ہاں ہو رہی ہے. پہلے دو برادر قوموں کو لڑایا گیا، پختون اور بلوچوں کو. پھر وہاں جب تسکین نہیں ہوئی پھر بلوچ اور بروئی کے نام پہ ریجنل ہم لوگوں کو بلوچستان کو تقسیم کیا گیا. اب اس سے بھی تسکین نہیں ہو رہی، اس سے بھی لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے. اب ہمارے ہاں کچھی اور نصیر آباد ڈویژن کے اندر ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے، ایک نیا پودا لگایا جا رہا ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے کہ بلوچ اور سندھیوں کو آپس میں لڑایا جائے، ان میں تفریق پیدا کی جائے. کیونکہ بلوچ اور سندھی صدیوں نہیں شاید ہزاروں سالوں سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. میں سردار رند جب جیکم آباد کراس کرتا ہوں تو بلیو می میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سندھی ہوں اور سندھ کے اندر ہوں. جب میں کراس کر کے بلوچستان آتا تھا تو پھر میں محسوس کرتا تھا کہ میرا اوریجن، میرا خون بلوچستان ہے. مگر ہم نے اس کو کبھی بھی سندھ کو بھی اپنی ماتا دھرتی مانا ہے، کیونکہ آدھے سے بلوچ زیادہ سندھ میں جو ہیں. اس سندھ کی دھرتی نے، میرا خاندان یہاں سے 300 سال پہلے مائیگریٹ کر کے لاکھوں کی تعداد میں گئے، تو سندھ کی دھرتی نے ان کو سرزمین دی، ان کو رزق دیا، رہنے کے لیے جگہ دی اور مرنے کے لیے اپنی دھرتی میں قبر دی. میں اس دھرتی سے نہ میں نفرت کر سکتا ہوں نہ اس کے خلاف بول سکتا ہوں، کیونکہ میرا دونوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آج ہمارے باقاعدہ ایک منتظم سازش کے تحت یہ اسمبلی کا ہاؤس گوار ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچ اور سندھیوں کو لڑایا جائے. پچھلا بجٹ اٹھا کے میرے کچھی کے اندر دیکھیں اور اس دفعہ تو 90% بجٹ اس طرح میرا بنایا گیا ہے کہ میرے حلقے کے لوگ، جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے، جو قبیلے وہاں رہتے ہیں،
ان کو ٹوٹلی نظر انداز کر کے ایسے ایسے لوگوں کو دیا جائے. فنڈ دیے گئے. اگر اس میری بات پہ کسی نے اعتراض کیا تو پھر میں ان کے سارے ریکارڈ لے کے آؤں گا کہ ان پہ کتنے قتل کے کیسز ہیں, ان پہ کتنے زمینوں پہ قبضوں کے کیسز ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ کچھی کے اندر امن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. 12 15 20 موٹر سائیکلوں پہ وہ گھومتے ہیں اور انتظامیہ ان کا نام نہیں لے سکتی. اس حد تک پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ انتقام لیتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں. جناب میں نے دوپاسی سید ہیں یہاں کوئٹے میں بیٹھے ہیں اور ان کا آب و اجداد کا جگہ جو ہے وہ کچھی ہے. 900 ایکڑ زمین 9 کروڑ روپے میں نے خریدی. میرا ریکارڈ آف رائٹس ہے. اس پہ بزگروں نے اس پہ دعویٰ کیا. قاضی عدالت, مجلس شورا اور ہائی کورٹ کے 2 دفعہ فیصلے ہوئے ہیں کہ آپ عارضی بزگر ہیں, آپ کا کوئی زمین کے ساتھ کوئی رائٹ نہیں بنتا. جب 2 دفعہ ہائی کورٹ کے فیصلے آئے, میں انشاءاللہ اگر کل ہوا تو میں وہ بھی ٹیبل کر دوں گا ریکارڈ. میرے 900 ایکڑ پہ لگی ہوئی سرسوں کو جو تقریباً کوئی 4.5 سے 5 کروڑ, 4.25 کروڑ روپے بنتی ہے, صرف اگر 15 من فی ایکڑ بھی ایوریج نکالی جائے, اور آج اس کی کم سے کم قیمت جو ہے 3500 روپے فی من ہے. یہاں پہ ہمارے معزز حکومت نے ایک کوئی نورزئی ان نون آدمی جس کو ہمارے علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ڈپٹی کمشنر ہے, میں اس کا نام بھی دوں گا اور ریکارڈ آف رائٹس بھی دوں گا, اس کو بھیجا گیا. ایک یہاں سے پشتو اسپیکنگ اسسٹنٹ کمشنر کو بھیجا گیا, اور اسی طرح ایک تحصیلدار کو بھیجا گیا جن کا کسی کا کوئی تعلق ہمارے علاقے سے کبھی بھی نہیں رہا. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, مگر اس لیے دوسرے علاقوں سے اٹھا کے ان کو بھیجا گیا تاکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, وہ ہمیں جائز ہماری قانونی مدد نہ کر سکیں. ایک رات آ کے انہوں نے پوری میری فصل ٹرکوں میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے, اور صرف 50 kg والی بوریاں نہیں ہوتی ہیں, وہ اٹھا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں جمع کروائی ہیں, اور درجنوں ٹرکیں لا کے میرا فصل اٹھوایا گیا ہے, لٹوایا گیا ہے. یہ موجودہ حکومت میں ہوا ہے, جام صاحب کی حکومت میں ہوا ہے, اور جام صاحب کے بھیجے ہوئے افسروں کے ذریعے ہوا ہے. میرا نہ کسی ڈاکو نے لوٹا, نہ چور نے چوری کی, نہ زوراور نے زوراوری کی. جو کچھ کیا گورنمنٹ نے کیا. میں اس ہاؤس کو گواہ بنا رہا ہوں کہ انہوں نے ایسے آفیسرز بھیجے ہیں جو ہمارے قاتل ہیں, جو ہمارے مخالف ہیں, جو ہمارے وہاں ہیں, ان کو چوکیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے کولپور سے ڈاڈر تک, تاکہ سردار یارمند رند یا اس کا خاندان کا کوئی فرد ٹریول نہ کر سکے. اور سارے شاید اس ہاؤس کو بھی علم ہو, یہاں کے لوگوں کو بھی علم ہے کہ میرے پاس کچھی جانے کے لیے صرف ایک بولان پاس ہے. ہر چوکی پہ میرے مخالفوں کو بٹھا دیا گیا ہے, اور یہ میں اس ہاؤس کو دوبارہ گواہ بناتا ہوں. مجھے, میرے خاندان کو کوئی بھی نقصان ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری جام کمال ولد یوسف, جام یوسف کے اوپر نامزد, اس پہ اس کو مجرم سمجھا جائے. اور جام صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کچی جھونپڑیوں کے گھر ہیں سب کے. اگر جام صاحب کسی کے گھر میں ایک تیلی لگائے گئی تو وہ تیلی والی آگ بھڑکتے 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 جام یوسف کے گھر تک جائے گی. اور میں یہ اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر میں آپ کو کہوں گا رکھیں
کہ اگر مجھے میرے کوئی خاندان کو ہوا تو پہلی جام یوسف کو اس میں نامزد کیا جام جائے گا یوسف کارکنان۔ تو دنیا میں نہیں ہے۔ جام کمال کو اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ایک تو سر یہ مسئلے ہوئے، دوسرا میرے خیال میں نے ٹائم تو کافی لے لیا میری اسپیچ کا، پوائنٹس تو اتنے زیادہ ہیں۔ اچھا سر، ایک اور کام، ہمیشہ یہاں کہا جاتا ہے کہ بلوچ پختون یہاں کے لوکل اقتدار کے سامنے جھک جاتے ہیں، پیسوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور پیسوں کے اور عہدوں کے لیے، اس کی لالچ کے لیے اپنا ضمیر اور غیرت بیچ دیتے ہیں۔ آج میں بلوچستان کے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ ہوں گے، بدقسمتی سے ان لوگوں کو آپ نے نامزد کیا ہوگا، مگر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے اس دھرتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ ہم نے عشق کیا ہے، اور یہ خواہش کی ہے کہ اگر موت آنی ہے اور ضرور آئے گی اور برحق ہے، کوئی ہمیں ڈرائے نہیں۔ منتخب ہوئے بھی ٹھیک، نہیں بھی ہوئے تو ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہم اپنا ضمیر، ہم اپنی غیرت اور بلوچستان کے مفادات کو نہیں بیچیں گے۔ کئی دفعہ ہوا ہے، ہم نے کوشش کی جام صاحب کے ساتھ ایز اے الائز چلنے کی، مگر جام صاحب نے ہمیشہ ان کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کی یہ ناانصافی ہے اور ذاتیات، اور پھر سب سے بڑی بات، یہ ایوان گوار ہے میرا کہ جب بلوچستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے گی، تو اس میں شامل ہونا نہیں چاہتا، تاکہ میری اولاد کو کل یہ کوئی تانا نہ دے کہ جب بلوچستان میں یہ بربادی ہو رہی تھی تو تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا پردادا اسی کابینہ کا حصہ ہے۔ تو جام صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یارموند اگر کابینہ چھوڑتا ہے چھوڑے، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ جام صاحب، آپ کی کابینہ کو تو ویسے ہی ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور نہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی اوقات ہے۔ وہ تو لوگ اپنی جب گریبان میں جھانکتے ہیں، ان کا ضمیر ان کو چند ٹکوں کے خاطر ان کو روکتا ہے کہ ہر جو کام بلوچستان میں غلط ہو رہا ہو، آنکھیں بند کر کے سائن کر دو، تاکہ کل میرا اقتدار مجھ سے نہ چلا جائے۔ آج یہ تاریخ گواہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں یہاں سے نکلوں گا، میں اپنا منسٹری سے ریزائن انشاءاللہ گورنر صاحب کو بھجوا دوں گا۔ جام صاحب، آپ کو اپنی کابینہ، آپ کو یہ حکومت مبارک ہو، ہمیں آپ کی منسٹریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک بات بتا کہ اس ہاؤس کو چھوڑنے سے پہلے، اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ جہاں آپ صحیح کام کریں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب بلوچستان کے مفادات، اس سرزمین، اس دھرتی، یہاں کے لوگوں کو بیچا گیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے اگر کوئی رکاوٹ بنے گی تو وہ سردار یارمند رزق تمہارے لیے بنے گا۔ تم خوش نصیب تھے کہ 3 سال تم نے حکمرانی کی، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اب ہمارے ضمیر، ہماری غیرت یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اس کابینہ کا حصہ رہیں اور جام صاحب کے ساتھ رہیں۔ اگر اس کابینہ کے میرے جتنے کولیگس ہیں، اگر کبھی میری ایسی کوئی بات ہوئی ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچی ہو یا ان کی دل شکنی ہوئی ہو، تو میں ان سے ذاتی طور پہ معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے جتنا عرصہ میں اس اسمبلی میں رہا، جس طرح انہوں نے مجھے پیار اور محبت دیا، اور میں ساری اسمبلی کے ایک ایک فرد اور وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوئے، آپ کے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو اپنی لینگویج میں، سوری جی،
सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हुए हैं ना, और वो जो हमें ला के पानी पिलाते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तफसील से आपने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।